हाजी साहब अपनी फैक्ट्री की सालाना आमदन में से 60 लाख रुपए मुस्तहिक गरीब लोगों में तकसीम किया करते। कई ऐसे ख़ानदान भी थे जिसमें हाजी साहब खुद अपने हाथों से 25,000 माहाना उनके घर जा कर देते, या फिर अपने ख़ास मुलाजमों से कहते कि फ़लाँ जगह पैसे दे कर आओ। ये उनका तरीक़ाकार था जो बदल ना पाया। हाजी साहब ने गाड़ी निकाली और एक बेवा औरत के घर पैसे देने की नीयत से निकले। उसने बेवा औरत के दरवाज़े पर दस्तक दी, लेकिन कोई भी दरवाज़े पर ना आया। दरवाज़ा खुला था तो अंदर से झांक कर देखा तो उसकी रूह लरस गई। बेवा औरत के हाथ में चाकू था और उसने एक नौजवान को जान से मार डाला था, फिर उसकी लाश को एक बोरी में बंद करने वाली थी। हाजी साहब वहाँ से वापस आए, लेकिन घर जाने की बजाय सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुँचे, क्योंकि बेवा औरत के इस जुर्म की उसको सज़ा देना चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब को पहले तो इस बात का यकीन न आया, फिर हाजी साहब के बार बार इसरार करने पर उसने 3 गाड़ियाँ बेवा के घर रवाना की। जब पुलिस वाले बेवा औरत के घर में दाखिल हुए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया, क्योंकि घर के अंदर तो हाजी आशिक हुसैन कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थे। कई सालों से वो इलाज करवा रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। आखिरकार उसने अपने बच्चों और बीवी से यही कहा कि मैं मज़ीद आप सफ़र नहीं कर सकता। बस ज़िंदगी के जितने दिन बाकी हैं मैं अपने घर में इबादत में गुजारना चाहता हूँ। हाजी का बड़ा बेटा अनवर अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। वो अपने बाप से बार बार यही कहता कि अब्बा जान, मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा है, आप मुझे मना मत करें। मैं नहीं चाहता कि आपके इलाज में कोई कमी रह जाए। अल्लाह शिफा देने वाला है, लेकिन ये डॉक्टर ही होते हैं जो के ज़रिया होते हैं। असबाब पैदा करना अल्लाह ताला का फ़ेल है। हाजी साहब ने जब बेटे अनवर से यही कहा कि बेटा, पिछले 6 माह से मुसलसल तू मेरे साथ है, मैं नहीं समझता कि मेरी वजह से तुम्हारी ठीक से नींद भी हुई होगी या नहीं। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि काफ़ी अरसे से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। बेटा, ये मामला कब तक चलेगा? मेरी ये बीमारी मेरे लिए आजमाइश है, लेकिन तुम लोगों के लिए ये आजमाइश मैं क्यों बन जाऊं? मगर अमन अपने बाप से कहता कि अब्बा जान, बस आखिरी बार मेरे कहने पर डॉक्टर साहब के पास चले जाएं। मेरा कनाडा के एक डॉक्टर से बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि आप अपने बाप को यहाँ ले आएँ, एक बार हमारे पास भेजें। मैंने टिकटों का बंदोबस्त भी कर लिया है, हम कल ही कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर हाजी साहब का चेहरा लटक चुका था। वो अब सफ़र से थक चुके थे। सफ़र एक मुसीबत है, लेकिन हाजी साहब के लिए सफ़र हद से ज़्यादा परेशान कुन था। वो आराम करना चाहते थे, लेकिन वो अपने बेटे को भी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि अनवर तो अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहता कि प्लीज़ आप मेरी बात मान लें। वो उसकी मिन्नत करता, वो अपने बच्चे को ना रोक पाया। अनवर के चेहरे को गौर से देखा तो पता चला कि अनवर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। हाजी साहब दिल ही दिल में अपने आप को खुश नसीब समझते थे कि ऐसी औलाद है मेरी, किस कदर मुझसे लगाव रखती है। फिर उसे वो ज़माना याद आया जब वो भी अपने बाप की दिन रात खिदमत करता था। आशिक हुसैन के वालिद को अल्लाह ताला ने एक लंबी उम्र अता की थी। 108 बरस की उम्र अल्लाह ताला ने उसे अता की और सारी ज़िंदगी वो सेहतमंद रहे। बस बुढ़ापे की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन आशिक हुसैन ने आखिरी सांस तक अपने बाप की खिदमत की और उसका बाप उस पर राज़ी था। यही वजह थी कि आज आशिक हुसैन की औलाद भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। अनवर के कहने पर उसने तैयारी की, फिर कनाडा की तरफ रवाना हुए। हालांकि अनवर को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कनाडा में चेकअप के बाद भी हाजी साहब की तबीयत में किसी किस्म की बेहतरी ना आ सकी और उसकी तबीयत वैसी ही रही। अब तो अनवर ने अपने बाप से ये भी कहना छोड़ दिया कि बाबा वहाँ चलें, फ़लाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास चलें, क्योंकि वो भी तो अपने बाप से अब वादा कर चुका था कि आज के बाद मैं आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊँगा, आपकी मर्ज़ी होगी तो हम जाएंगे, वरना हम किसी सूरत सफ़र पर नहीं जाएंगे। हाजी साहब ने अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून में गुजारना शुरू की। अक्सर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते, अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ते और उसके अलावा गरीबों की मदद किया करते। एक दिन वो ज़ुहर की नमाज़ अदा करने के बाद जैसे ही घर वापस जा रहे थे तो उसने अजीब मंज़र देखा।
ایک 8 سالہ بچی تھی جو قصاب کی دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ قصاب اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن حاجی صاحب سارا معاملہ اب سمجھ چکے تھے۔ وہ لڑکی وہاں کیوں کھڑی ہے؟ وہ بچی کے پاس آیا، پھر کہا، بیٹی تمہارا کیا نام ہے؟ بیٹی نے معصومانہ انداز میں حاجی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرا نام عالیہ ہے۔ حاجی صاحب نے بچی سے پیار کیا اور پوچھا کہ بیٹی کیا چاہتی ہو؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے بتایا کہ میری ماں بیمار ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بھائی مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، اگر تھوڑا سا گوشت مل جائے تو آج تقریباً 2 مہینے بعد ہمارے گھر ضرور گوشت پکے گا، لیکن انکل مجھے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہیں، میرے پاس پیسے بھی نہیں کہ میں گوشت خرید سکوں۔ یہ سن کر حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جانتے تھے دنیا میں بہت غم ہے، غربت ہے، اور ایسے لوگ کی تلاش میں تھے جن کی وہ مدد کر سکیں۔ بچوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ قصاب نے حاجی صاحب کو دیکھا تو سلام کیا۔ حاجی نے قصاب سے کہا کہ اس بچی کے لیے گوشت بناؤ، جب بھی یہ گوشت لینے آئے تو اسے کبھی منع مت کرنا اور نہ ہی غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھنا۔ پیسے جتنے بنے وہ مجھ سے لے لینا، اب تمہیں پیسوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کافی شرمندہ ہوا، وہ سمجھ چکا تھا کہ بچی نے حاجی صاحب کو سب بتا دیا۔ قصاب نے تازہ گوشت بنایا اور اس بچی کے حوالے کیا۔ حاجی صاحب نے بھی اس بچی کو پیار کیا اور وہاں سے روانہ کیا۔ بچی کے جانے کے بعد حاجی صاحب کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ اسے اپنے جسم میں طاقت محسوس ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ انور کو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بیٹا مجھے جسمانی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، پہلے بہت تھکاوٹ ہو جاتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ انور اپنے باپ کو ہسپتال لے گیا، اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ان کی اپائنٹمنٹ تھی۔ ڈاکٹر کاشف نے اس کے والد کا چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد حیران ہوئے۔ ان کے چہرے کی حیرانگی کو دیکھتے ہوئے انور مجبور ہو گئے اور پوچھا، ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے؟ جس پر ڈاکٹر نے انور سے یہی کہا کہ آپ کے باپ کی صحت کافی بہتر ہو رہی ہے، امید ہے آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ کینسر کے جراثیم آپ کے والد کے جسم میں ڈیڈ ہو رہے ہیں اور جس سپیڈ سے آپ کا والد ریکور ہو رہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ 2-3 مہینے بعد آپ کا والد مکمل طور پر تندرست ہو جائے گا۔ یہ سن کر انور حیران ہوا اور حاجی صاحب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اسی طرح ڈاکٹر کی پیشن گوئی کے حساب سے 2-3 مہینے بعد حاجی صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کے بعد حاجی کے کاروبار کو بھی خوب ترقی دی۔ اگلے 6 ماہ بعد حاجی صاحب کی فیکٹری، اس کے شیئرز بہت بڑھ چکے تھے، انہیں کاروبار میں اتنی بچت ہوئی کہ اسی طرح کی 2 فیکٹریاں کھڑی کر دیں اور اپنے بچوں سے یہی کہا کہ اب مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھ اکیلے سے یہ اتنا بڑا کاروبار اب نہیں سنبھالا جاتا۔ حاجی صاحب کے 3 بیٹے جس میں چھوٹا بیٹا ابھی اسٹڈی کر رہا تھا، اس نے بھی والد سے وعدہ کیا، اس کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر حاجی صاحب کے کاروبار کو سنبھالنا شروع کیا۔ اب تو حاجی صاحب نے باقاعدہ طور پر فیکٹری کے ملازموں کے لیے اچھے پیکیجز کا اعلان کیا، ایسے پیکیجز جن کو سن کر وہ خوش ہو گئے۔ ہر عید پر ان کو ڈبل تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر سال وہ قراردادی کے ذریعے فیکٹری کے ایک ملازم کو حج پر بھیجتے، وہ بھی اپنے خرچے پر۔ حالانکہ حاجی صاحب کی بیوی اس سے یہ بار بار کہتی کہ کوئی حج پر جانا چاہتا ہے، کوئی نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ تو قراردادی کے ذریعے ہر کسی کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں، کیا ان کی مرضی بھی شامل ہے؟ حاجی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسی باتیں کر رہی ہو، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کا قراردادی میں نام آیا ہو اور وہ بھی حج سعادت حاصل کرنے کے لیے انکار کر دے۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہی میرا دل تسلیم کرتا ہے۔ آج حاجی صاحب آفس سے نکلے، اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے ہر سٹاف ممبر کو سلام کیا کرتے۔ جاتے وقت اس نے واچ مین کو سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حاجی صاحب نے نوٹ کیا کہ واچ مین اپنی گہری سوچ میں مبتلا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے، سوچوں میں اتنا گم ہے کہ سلام کا جواب تک نہ دیا۔ حاجی صاحب کو جاتے ہوئے اس نے دیکھا۔ حاجی صاحب نے واچ مین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شفیق میاں خیریت تو ہے؟
وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، حاجی صاحب سے معذرت کی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ جس پر حاجی صاحب نے اس سے کہا کہ خیریت تو ہے، تم کن سوچوں میں گم ہو؟ جس پر شفیق نے کہا کہ حاجی صاحب اب آپ سے میں کیا چھپا سکتا ہوں، اپنے لیے تو بندہ برداشت کر ہی لیتا ہے، لیکن جب بات آپ کی اولاد پر آ جائے تب آپ خاموش نہیں ہو سکتے، پریشانیاں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا ہاں یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں، اللہ کسی کو بھی اولاد کی آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن تمہیں کیا ہوا، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ جس پر شفیق نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، آپ کو تو معلوم ہے ایک جگہ میری بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ شفیق نے روتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جیسے ہی ان کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے ہیں، جہاں میری بیٹی کا رشتہ طے ہوا، ہمیں تو محلے والوں نے منع کیا کہ خاندان میں بیٹی کا رشتہ نہ کرو، لیکن میری تو 4 بیٹیاں ہیں، میں کس طرح اپنی سلیکشن کر سکتا ہوں؟ جب مناسب رشتہ نظر آیا تو میں نے بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں طے کر دیا۔ لڑکے کی اپنی دکان ہے، ہم سے ان کے حالات کافی بہتر ہیں، مگر رشتہ طے کرنے کے بعد لوگوں نے پھر سے ہمیں منع کیا، میرے خود کے رشتہ داروں نے بھی، کہ اپنی بیٹی پر آپ نے ظلم کیا، اس طرح کے لوگوں میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شروع میں تو وہ میٹھے بن رہے ہیں، لیکن آگے جا کر وہ اپنی اصلیت پر آ جائیں گے۔ میں حیران تھا کہ محلے والے اور میرے دوست مجھے اس خاندان سے کیوں منع کرتے ہیں، بظاہر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایک دن میری بیوی نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بیٹی کا رشتہ وہاں ختم کر دیں۔ سب لوگ ایسے تو نہیں کہتے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں منع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ ختم کر دو۔ بیوی کے کہنے پر میں نے سوچے سمجھے بغیر وہ رشتہ ختم کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ تو واقعی خطرناک ہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب لڑکے کا والد ہمارے گھر آیا، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ نے یہ رشتہ ختم کیوں کیا؟ میں نے لڑکے کے والد سے کہا کہ محترم، ہمارے کئی ایسے رشتہ دار اور خاندان والے تھے جو اس رشتے پر راضی نہیں تھے، شروع سے ہمیں منع کرتے تھے، لیکن ان کی مسلسل میں مخالفت کرتا رہا، اور ان کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ یہ سن کر اس آدمی کے چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ رشتہ ہے یا مذاق؟ لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ نے یہ رشتہ کیسے ختم کر دیا؟ میں نے اس سے کہا بھائی جان، ہم لڑکی والے ہیں، آپ کا بیٹا تو لڑکا ہے، مسئلہ ہمارے لیے ہی ہوگا، صاف ظاہر ہے یہ رشتہ ختم کرنے کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کے لیے ایک نیا خاندان تلاش کرنا پڑے گا، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ غصے میں کہنے لگا کہ آپ اپنی بچی کے لیے جس خاندان کو بھی منتخب کریں گے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات بہت عجیب لگی مجھے۔ میں نے کہا کہ محترم آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ لوگوں کی جرات کیسے ہوئی کہ ہمیں ریجیکٹ کرنے کے بعد بیٹی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ تلاش کریں؟ میرے بیٹے میں ایسی کون سی کمی تھی جو آپ نے اپنا فیصلہ بدلا؟ میں اس سے کہہ رہا تھا کہ بات کمی کی نہیں، بات ترجیحات کی ہے۔ میں اپنے خاندان والوں کو راضی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ وہ شخص ہمیں دھمکی دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کا بیٹا میری بیٹی کو مسلسل تنگ کر رہا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ میری بیٹی ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہی ہے، لیکن اس شخص نے میری بیٹی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سکول جاتے وقت بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اور چھٹی کے بعد بھی بائک پر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ میری بیٹی بہت پریشان ہے، بار بار مجھ سے کہتی ہے کہ ابا میں یہ جاب چھوڑ دوں گی، وہ شخص میرا پیچھا کرتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ حاجی صاحب نے جب یہ سنا تو واچ مین کو تسلی دی اور کہا کہ شفیق بھائی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، فاطمہ اگر تمہاری بیٹی ہے تو وہ میری بھی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، میں اس کے بارے میں ضرور سوچتا ہوں، مجھے 2 دن کا وقت چاہیے بس، اس میں تمہیں پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اسے مسئلہ بتایا۔ اس نے حاجی صاحب سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جو کہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اس شخص نے کسی طرح اس دکاندار کو کڈنیپ کروایا، پھر اس سے کچھ بھی نہ کہا، بس اسے تھوڑا سا ڈرایا کہ آئندہ اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرنا اور نہ ہی تنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ سارے گھر کو غائب کروا دوں گا۔
दुकानदार ये सुनकर खौफजदा हो गया और वादा किया कि मैं आइंदा फ़ातिमा को तंग नहीं करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे तो इस बात का अफसोस था कि इन लोगों ने हमसे रिश्ता क्यों ख़त्म किया। लोगों ने मुझ पर बातें की, शादी से 10 दिन पहले ही ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था। मुझे गुस्सा था क्योंकि रिश्तेदारों ने मेरे ख़ानदान वालों का मजाक उड़ाया। उस दिन के बाद दुकानदार ने फ़ातिमा का पीछा ना किया और इसी तरह वॉचमैन की ये परेशानी ख़त्म हुई। हाजी साहब की फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमों की आज कुरंदाजी थी। सब दिल पर हाथ रख कर इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि किसके नाम का कुरा निकलेगा और किसे हज की सादत हासिल होगी। सब टिकटिकी बांध कर हाजी साहब को देख रहे थे, जो कि अपना हाथ घुमा रहे थे। बड़े से ड्रम में पर्ची निकालना थी। काफ़ी देर तक हाजी साहब ड्रम में हाथ घुमाते रहे। फिर उसके बाद उसने पर्ची निकाली। पर्ची खोलकर जब उस पर नाम पढ़ा गया तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। तमाम लोग हैरान थे। एक ने पूछा कि हाजी साहब किसका नाम है, किसके नाम का कुरा निकला। हाजी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हाजी साहब ने उससे जवाब दिया कि उसी का नाम है जो मुसलसल तीसरी बार कुरंदाजी जीत रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार वो ज़रूर जाएगा। ये सुनकर हाजी साहब के एक मुलाजिम पुकार उठा, मतलब इस बार भी फ़ीके का नाम निकला? आप कुरंदाजी में ऐसे शख्स का नाम क्यों शामिल करते हैं जो मुसलसल इनकार करता है, जो नशई किस्म का आदमी है? उसका क्या लेना देना हज से? इस बार भी वो आपसे पैसे ही लेगा और अपना नशा पूरा करेगा। हाजी साहब ने जब ये सुना तो कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। बार बार फ़ीके का नाम कुरंदाजी में आखिर क्यों आता है? वो कितने नसीबों वाला है। लेकिन लोग यही कह रहे थे कि खाक नसीबों वाला है, वो तो एक बदबख्त इंसान है जो जाना ही नहीं चाहता, हालांकि बार बार उसके लिए बुलावा आ जाता है। हाजी साहब इर्द गिर्द नज़र घुमाने लगा। उसकी नज़रें फ़ीके को तलाश कर रही थी। वो अपने मुलाजमों से पूछने लगा कि फ़ीका नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि होगा कहीं फुटपाथ पर। हाजी ने अपने एक मुलाजिम से कहा कि जल्दी से जाओ, फ़ीके को बुला कर लाओ, जहाँ भी है उसे मेरे सामने हाजिर करो। हाजी साहब का एक मुलाजिम मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और फ़ीके की तलाश में शहर भर में निकल पड़ा। फिर देखा तो फ़ीका एक गली में बैठा हुआ था। मुलाजिम ने फ़ीके से कहा कि तुम यहाँ बैठे हो और मैं पूरे शहर में तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। फ़ीका उसकी तरफ देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि तुम मुझे क्यों तलाश कर रहे हो? जिस पर मुलाजिम ने कहा कि तुझे मालूम नहीं कि आज कुरंदाजी थी? फ़ीके ने कहा, हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन क्या हुआ? क्या इस बार भी मेरा नाम तो नहीं निकला? जिस पर मुलाजिम ने कहा, जी बिल्कुल, इस बार भी तुम्हारा नाम निकला है। हाजी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। इस पर फ़ीका कहने लगा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं बैठा रहूँगा। पता नहीं क्यों वो मुझसे हज करवाना चाहते हैं। मुलाजिम ने जब सुना तो कहा, ठीक है, मैं हाजी साहब को कह दूँगा कि आप इंतज़ार ना करें, वो नहीं आ रहा। वो बार बार मुलाजिम से कह रहा था कि वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मुलाजिम ने कहा, ठीक है, मैं हाजी साहब से कह दूँगा कि तुम मेरे साथ नहीं आ रहे। जैसे ही मुलाजिम जाने लगा तो पीछे से फ़ीके ने उसे आवाज़ दी और कहा, ठहर जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। बड़ी मुश्किल से वो मुलाजिम की बाइक पर सवार हुआ, फिर हाजी साहब के पास आया। फ़ीका हाजी साहब के सामने खड़ा था। हाजी साहब ने सर से लेकर पाँव तक फ़ीके को गौर से देखा और फिर कहा, क्या बात है फ़ीके, इस बार भी मेरे पास नहीं आना चाहते थे? कभी कभी तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं मुलाजिम हूँ और तू ही इस फैक्ट्री का मालिक है। फ़ीके ने हाथ जोड़कर कहा, हाजी साहब ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? हाजी साहब ने कहा, फ़ीके, मुसलसल कुरंदाजी में तीसरी बार तुम्हारे नाम का कुरा निकला और मुझे इनकार मत करना। फ़ीके ने सर को जाते हुए कहा, हाजी साहब मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, बस आप मुझे पैसे दे दें। हाजी साहब ने फ़ीके से कहा, ठीक है, इस बार तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हज पर जाना होगा, मेरी तरफ से जाओगे तुम। फ़ीके ने कहा, ठीक है, जैसा आपका हुक्म, अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तब तो मैं ज़रूर जाऊंगा। उसके बाद हाजी ने उसे पैसे दे दिए और उसके अलावा हज के लिए उसकी दरख्वास्त जमा करा दी। फ़ीका घर आया, बीवी से कहने लगा कि मैं हज पर जा रहा हूँ। उसकी बीवी सुनकर हैरान हुई।
فیکے سے کہنے لگی اس بار بھی کیا تمہارے نام کا قرعہ نکلا؟ جس پر فیکا مسکرانے لگا ہاں اس بار بھی میرے نام کا قرعہ نکلا، حالانکہ سچ پوچھو تو میرا دل بالکل نہیں کر رہا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں کی تو حسرت ہوتی ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کریں۔ فیکا کہنے لگا میں گنہگار سا آدمی ہوں، نشہ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پاک دھرتی پر میں قدم رکھ سکوں، لیکن حاجی صاحب پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور قسمت بھی میرے ہی پیچھے ہے۔ اس بار حاجی صاحب نے مجھے اضافی پیسے دیے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے حج پر جانے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ خیر وہ میرے مالک ہیں، حاجی صاحب کہ مجھ پر ویسے بھی بہت سارے احسانات ہیں، میں اس سے منع نہیں کر سکتا۔ بس تم دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور میں اس قابل بن جاؤں کہ میں حج کی سعادت حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد فیکے نے پیکنگ شروع کی اور حج کے لیے روانہ ہو گیا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ فیکا واپس وطن نہیں لوٹے گا۔ حج کے دوران ہی فیکے کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی۔ فیکا مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا تھا جبکہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے فیکے کے گھر والوں کو اجازت دی اور پھر مدینے میں ہی دفنا دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا فیکے کے لیے، ایک ایسا اعزاز جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا نہیں تھا۔ حاجی صاحب حیران تھے فیکے کی قسمت پر، اس کے گھر والوں کی قسمت پر۔ حاجی صاحب ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کو پیار کیا اور فیکے کی بیوہ سے پوچھنے لگا کہ فیکے کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے اسے ایسی سعادت ملی۔ اس کی بیوی رو کر کہنے لگی ویسے تو میرے شوہر میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی خوبی تھی، ساری زندگی وہ نشہ ترک نہ کر پایا، حالانکہ وہ جانتا تھا اس نشے کی وجہ سے لوگ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنی باتیں اس کو سننے کو ملتی ہیں، اسکول میں اس کے بچوں کو بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بس میں کچھ نہیں تھا، وہ نشہ ترک نہ کر پایا۔ مگر فیکا ایک بیوہ عورت کی کفالت ضرور کرتا تھا، اس کے بچوں کو سکول پڑھا رہا تھا، اپنی آدھی تنخواہ بیوہ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا، اس نے اسے بہن بنایا ہوا تھا۔ یہ سن کر حاجی عاشق حسین حیران ہوئے، جا کر بیوہ سے ملاقات کی تو وہ رو رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ فیکے کے گزرنے کے بعد میری کفالت، میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ فیکا ایک عظیم انسان تھا جس کی اچھائیاں ختم نہیں ہو سکتی، وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ حاجی صاحب نے بیوہ عورت سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک تمہارا بھائی یہ دنیا چھوڑ گیا تو دوسرا بھائی اللہ نے بھیج دیا، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اپنے بندے کی مدد کرنے والا ہے۔ اس دن کے بعد حاجی صاحب اپنے ہاتھوں سے مستحق محتاج لوگوں کی مدد کیا کرتے۔ ایک دن اس نے گاڑی نکالی، ایک بیوہ عورت کو پیسے دینے جا رہے تھے، اس کے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی گھر سے باہر نہ آیا، وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑے رہے، دروازہ کھلا تھا، اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کی روح لرز گئی۔ بیوہ عورت نے کسی نوجوان کو جان سے مار ڈالا تھا جو کہ محض 20-22 سال کا تھا، اس کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا، وہ ایک نوجوان کو جان سے مار چکی تھی، اب اسے ایک بوری میں بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حاجی صاحب نے جیسے ہی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو واپس چلا گیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ پریشان تھا، گھر جانے کی بجائے سیدھا پولیس اسٹیشن گیا کیونکہ وہ بیوہ عورت کو پکڑوانا چاہتا تھا۔ پولیس اسٹیشن جا کر اس نے انسپکٹر سے ڈسکس کیا تو انسپکٹر کو اس بات کا یقین نہ آیا، وہ حاجی صاحب سے کہنے لگے کہ حاجی صاحب خدا کا خوف کریں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک عورت جس کی عمر 55 برس کے لگ بھگ ہے، وہ ایک نوجوان کو کیسے مار سکتی ہے؟ آپ کی اس بات کا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مگر حاجی صاحب نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا آپ سے، آپ میرے ساتھ چلیں اور ایسا کریں کہ 2-3 گاڑیاں پولیس اور بندے لے کر جائیں، لیڈی پولیس بھی ساتھ لے کر جائیں تاکہ عورت بھاگ نہ جائے۔ اس کے بعد انسپکٹر نے اپنی سرپرستی میں 2 سے 3 گاڑیاں پولیس اسٹیشن سے نکالی اور تقریباً 20 سے 25 لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے۔ بیوہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، یہ شام کا وقت تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بیوہ نے یہ کام کیا۔ انسپکٹر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دنگ رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے اس بات کو یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ بوری میں ایک نوجوان کی لاش تھی جبکہ اس کے ہاتھ خون آلود تھے، خنجر پکڑ کر وہ سامنے بیٹھی تھی جبکہ اس کی 15 برس کی بیٹی سہمی ہوئی گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، لیکن اس بیوہ
عورت کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ انسپکٹر صاحب کے ساتھ لیڈی پولیس بھی تھی، جس کی مدد سے اس بیوہ کو اور اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ پھر عدالت میں اس کی بیوہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی اور اقرار کیا کہ میں نے اس نوجوان کو مارا ہے، حالانکہ اس سے پہلے میں نے ہی کمپلین کی تھی پولیس اسٹیشن اس لڑکے کی۔ آپ اپنی رپورٹس چیک کر لیں۔ یہ نوجوان مسلسل میری بیٹی کو تنگ کر رہا تھا، اسکول جاتے ہوئے اور واپسی پر یہ اس کا پیچھا کرتا۔ میں نے اس کے خلاف پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کرائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ خود ایک دن نوجوان سے میں نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں بھی تمہاری ماں اور بہنیں ہوں گی، یوں میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، لیکن وہ مسکراتا تھا، الٹا میرا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ ہاں میرے گھر میں بہنیں موجود ہیں، لیکن آپ کی بیٹی جتنی خوبصورت نہیں۔ جب میں بے بس ہو چکی تھی تب میں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، وہ سب سمجھ چکی تھی۔ اس نے ہی اس لڑکے سے کہا کہ آج گھر میں میں اکیلی ہوں، میری ماں بھی گھر میں نہیں، تم آ جانا۔ میں نے چھپ کر اس پر حملہ کیا، پھر اسے جان سے مار ڈالا۔ یہ ہمارے گھر آیا تھا، میری بیٹی کے پیچھے آیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اور شاید آخری قتل ہے، لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ اس ماحول میں میری بیٹی نہ پڑھ سکتی تھی، نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی تھی، لہٰذا یہ قدم مجھے اٹھانا پڑا۔ حاجی صاحب نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ کاش آپ یہ بات میرے ساتھ ڈسکس کر لیتی، قانون کو یوں ہاتھ میں نہ لیتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا ضرور تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی خاطر یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس واقعے کے بعد اکثر حاجی صاحب ہم سے یہی فرماتے ہیں کہ یہ معاشرے کی ناانصافیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے ایک عام انسان مجرم بنتا ہے۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے مجرم پیدا نہیں ہوتا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔